नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह आज हम दुआ नंबर 13 करेंगे। दुआ नंबर 13 शुरू करने से पहले कल की जो दुआ थी उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते, उसकी हदीस हमने नहीं देखी थी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीय्यी। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने कान की बुराई से, आँख की बुराई से, ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से और शहवत की बुराई से। O Allah, verily I seek refuge in you from the evil of my hearing and the evil of my sight and from the evil of my tongue and from the evil of my heart and from the evil of my semen. और इसके बारे में जो हदीस है ये सुनन अबू दाऊद में आई है, सही हदीस है, और वो है सहाबी शक्ल बिन हुमैद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीय्यी। आप देखिए इसमें ना एक बहुत जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जैसे बाज़ दफ़ा ना आपको जब लोगों को पता होता है कि आप दीन पढ़ रहे हैं या आपको थोड़ा दीन का नॉलेज है, तो आपको लोग आगे कहते हैं ना, अच्छा आप हमें कोई नसीहत कर दें, आप हमें कोई बात सिखा दें। तो ये कितना अच्छा तरीका है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ौरन आपके दिमाग में कोई बात नहीं आती कि आप दूसरे को सिखा सकें ना, लेकिन अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बेस्ट क्या है कि आप उनको कोई दुआ सिखाते हैं। और अब माशाल्लाह आपने इतनी सारी दुआएं सीख ली हैं, तो अब अगर कोई आपके आके आपको कहे कि हमें कोई नसीहत करे तो फिर आप उनको ये नसीहत कर सकते हैं इन दुआओं की। ठीक है, अब आपके पास माशाल्लाह अच्छी कलेक्शन होगी ये दुआओं की। चलिए दुआ नंबर 13 आज की जो दुआ है उसको शुरू करते हैं। चलिए अपनी नियतें अल्लाह के लिए खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवज्हिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी दुआ डायरी बना रहे होंगे, एल्बम अपनी। माशाल्लाह अब तो आपकी एल्बम में 12 दुआज होगी और आज 13 हो जाएंगी माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। हमारे जो सेशन है ये कुरान मजीद की सायत पे बेस करता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। दुआ की अहमियत के बारे में कुछ और हदीस। अल्लाह ताला बंदों को खाली हाथ लौटाने से हया करता है। सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इस बात से हया आती है कि उसका कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर किसी खैर का सवाल करे और वो उन्हें खाली लौटा दे। सुभान अल्लाह। आप सोचें कि हम मांगने से शर्माते हैं और अल्लाह ताला देने यानी ना दे तो अल्लाह ताला को होता है कि अल्लाह इस बात से हया करता है। तो शर्म कैसी जब हमारे रब को मांगने वाला पसंद है और उसको ये बात अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना इस हदीस से ये भी बात समझ आती है कि अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ को सुनता है और किसी न किसी शक्ल और किसी न किसी सूरत में वो दुआ कबूल हो जाती है। फिर सलमान फारसी जो है ये कौन है? आपको पता है कि ये जैसे ट्रैवलर थे ना, यानी ईरान से हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने ये हदीस रवायत की थी। फिर इसी तरह एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है और बड़े करम वाला है। उसको इस बात से शर्म आती है कि उसका कोई बंदा उसके आगे अपने दोनों हाथ फैलाए और वो इन दोनों में कोई खैर न डाले। तो यहाँ पे आप देखें एक और जैसे बात जो समझ आती है इस हदीस से, वो क्या है कि अपने दोनों हाथ फैलाए। आपको कभी इस बात में कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं दुआ मांगते हुए हाथ उठा सकते हैं कि नहीं, या हाथ उठा के दुआ मांगना जायज है या नहीं? तो ये जो हदीस है ये इसका आंसर है कि अल्लाह ताला के सामने दोनों हाथ फैलाए जा सकते हैं, यानी दोनों हाथों को फैला के
دعا مانگی جا سکتی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا اس طرح بہت اونچے نہیں اٹھانے چاہیے جیسے وہ اوپر تک لے کے جاتے ہیں، ویسے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے، اور جیسے انسان پھیلا کے کوئی چیز مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگنے کے لیے جیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ سٹائل ہونا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی جب ہم ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں اور مانگتے ہیں نا دعا، تو پھر زیادہ ہمبلنس فیل ہوتی ہے اور زیادہ اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہم نا فقیر ہیں اور مانگ رہے ہیں. اور ظاہر ہے دعا مانگنے والے کو ایسا ہی محسوس کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے خالق سے مانگ رہا ہے، اور خالق سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں. جب اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے اگر ہم دعا نہ مانگیں. بالکل یہ جیسے فائزہ نے دکھایا. پھر یہ کہ ہم یہ بھی پوائنٹ کور کر رہے تھے کہ دعا کی قبولیت اور جواب دینے کے کیا درجے ہیں. اس میں خاص طور پہ یہ حدیث ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کبھی اللہ سے مانگی ہوئی چیز، کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز ہی عطا کر دیتا ہے. جیسے کون سی مثال تھی، میں چاہتی ہوں کو یاد ہو جائے یہ باتیں. کون سی مثال ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے دعا مانگی فبشرناہم بغلام حلیم. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہے. اس کی دلیل بتائیں. مریم علیہ السلام، شاباش. زکریا علیہ السلام، ویری گڈ. پھر کبھی مانگی ہوئی چیز کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتا. کیسے؟ کبھی مانگی ہوئی چیز کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی آخرت میں وہ نیکیوں کی صورت میں ہمیں ملے گی، درجات کی بلندی کی صورت میں ملے گی. ٹھیک ہے. آج کا پوائنٹ ہے کہ کبھی مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے. اس میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو، اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے. یعنی جب آپ نے ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی. یعنی یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کی شکل ہے. یعنی جتنی ہماری مضبوط دعا ہوتی اتنی بڑی آزمائش ہم سے ٹل جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہماری مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. تو جتنی مرضی دعائیں مانگے، لاکھوں دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کروڑوں کے حساب سے دینے والا. پھر ایک اور اس کا نمبر 5 پوائنٹ کہ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیا کہ بعض دفعہ اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے کوئی گناہ اور غلطیاں کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پہ کوئی آزمائش یا مشکل آنی ہوتی ہے، یا باقی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور پھر باقی اعمال قبولیت پا جاتے ہیں. چلیے آج کی دعا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دعا نمبر 13 ہے ہماری الحمدللہ آج. اس دعا سے ملتی جلتی دعا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. O Allah, verily I seek refuge in you from knowledge which is not beneficial, and from a heart which does not fear, and from a soul which is not satisfied, and from a prayer which is not answered. یہ حدیث ہے. اور اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 دعائیں روایت کی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اور پھر اللہم آت نفسی تقواہا
وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ اور تیسری دعا یہ والی ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل ہے عبداللہ بن حارث اور ابو عثمان نہدی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے، یعنی اس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی، بزدلی، بخل، سخت بڑھاپے، قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میرے دل کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو تیرے آگے جھک کر مطمئن نہ ہوتا ہو، اور ایسے من سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جس سے شرف قبولیت نصیب نہ ہو۔ تو اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مثبت اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے صلاحیتوں اور قوتوں کے بہترین استعمال کی دعا کر رہے۔ اس دعا کو ون بائی ون دیکھتے ہیں ورڈز میں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اب دیکھیں کہ جیسے علماء کے مطابق نافع علم یا نفع مند علم کون سا ہوتا ہے؟ ایسا علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور ایسا علم اور ایسی باتیں اور ایسی انفارمیشن جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، وہ علم نافع نہیں۔ جی ہاں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے بہت ساری دنیاوی سکلز ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ ایک بہتر اور اچھے انسان بنتے، اگرچہ دین میں اس کی کوئی ڈائریکٹ آپ کو سورس نہیں ملتا، لیکن وہ آپ کی لائف کو بہتر بناتی۔ تو آپ دیکھیں نا، دنیا بھی تو اللہ نے بنائی نا، تو دنیا کا جیسے مثلا آپ دیکھیں گے بہت سارے علوم دنیا میں، فار ایگزامپل ریسیپیز ہیں، اب وہ بینیفیشل علم ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ خود بھی کھانا کھاتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر اس سے آپ دیکھیں جنت آپ کما رہے ہیں۔ یعنی ایسا دنیاوی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے جنت کما سکیں، کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا آپ کو سلائی آتی ہے، اب سلائی ایسا دینی علم تو نہیں ہے، سوئنگ کرنا یا کپڑے سینا، لیکن آپ دیکھیں کہ کپڑے انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ زینت والا لباس ہو، اور نماز کی حالت میں مجھے اس طرح ڈریس اپ ہونا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، مجھے اپنے صدر کو ڈھانکنا ہے، تو سمجھئے نافع علم کیا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی دنیا کا علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، نہیں، بہت ساری علوم ہے، جیسے آپ دیکھیں میتھس کا ہے، میتھمیٹکس کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ میتھ سے کیا ہوتا ہے، آپ کی کیلکولیشن میں آسانی، آپ کے بہت سارے مالی معاملات آپ کو ایزیلی آپ ہینڈل کر لیتے، یعنی ماشاءاللہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بغیر کیلکولیٹر یوز کیے وہ حساب کر لیتے۔ تو یہ سارے علم نافع ہیں جو آپ کے دین اور دنیا کے معاملات کو بہتر کرتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، لرننگ ٹو میک حلال and طیب recipes، exactly. These days I'm making free mass for people just to please Allah. ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہ علم نافع ہے، آپ کو اسکل آتی ماسک بنانے کے، آپ بنا کے دے رہی۔ پھر اس کے بعد وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَوْ، اور اس دل سے جو نہ ڈرے۔ اس میں نا یخشو کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، خاشین کا لفظ۔ خاشین کیا ہے؟ خشوع کرنے والے۔ تو خشوع کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل میں خشوع ہوتا ہے، اچھا خشوع کا جو لفظ ہے نا خشیت سے نکلا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے تقوی، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی جیسے ہونے کے احساس کو تقوی کہتے ہیں۔
اچھا، خشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ڈرنا. آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس لیے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو وہ خشوع وہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ہمبلنس کیا چیز لاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، وہ جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو ساری دنیا کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے مجھے توفیق دی، مجھے چنا، مجھے مسلمان بنایا، اور مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں نماز پڑھ سکوں. پھر وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْعُرُ، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو. یعنی جیسے جو مرضی اس کو دیا جائے، آپ کبھی بھی مطمئن نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا زندگی میں کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے. مثلا آپ ان کے لیے سوٹ لے جائیں، آپ نے اچھا مہنگا سوٹ لیا ہوگا تو وہ کہیں گے ہاں بس رنگ نا تھوڑا پھیکا ہے. پھر آپ کچھ اور ان کے لیے جوتا اچھا سا لے جائیں، وہ کہیں گے ہاں جوتا اچھا، رنگ بھی صحیح ہے، مگر نا اس طرح کا میرے پاس پہلے بھی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے نفس جو کبھی بھی کبھی خوش نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق اسٹینفورڈ یونیورسٹی 1996 میں ریسرچ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان ہر روز 30 منٹس کمپلین کرتا ہے تو اس کا دماغ شرنک ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ دماغ کا وہ حصہ شرنک کرتا ہے جو کہ میموری اور ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، اور ان کو جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو، تو وہ اس کی وجہ کہ وہ ہر وقت شکایتیں کمپلینس کرتے، کسی حال میں خوش نہیں رہتے. تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان شکر گزار ہو جو بھی جیسا بھی ہو نا. اب آپ دیکھیں کہ مثلا آپ نے اپنے ہسبینڈ کو گروسری لسٹ بنا کے دی، اس میں 15 چیزیں تھیں، وہ ساری لے آئے، ایک نہیں لائے. اب آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گی اچھا وہ نہیں لائے، وہ ونیلا ایسنس لکھا تھا میں نے، وہ ونیگر نہیں لائے، وہ دھنیا بھول گئے. تو یہ ناشکری. آپ مثلا جو وہ 15 لے آئے ان کو کوئی نہیں اپریشیٹ کر رہا، لیکن یہ کہ جو ایک بھول گئے وہ مثلا ضرور ہائی لائٹ کرنی ہے، خوب ان کو شرمندہ کرنا ہے، اور پھر وہ بیچارے بعض شرمندگی میں پھر چلے ہی جاتے ہیں دوبارہ. الحمدللہ. جی آپ کہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ساری چیزیں آ گئی، اللہ کا شکر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ گروسری لے آتے، میرا چکر بچ جاتا ہے، اور الحمدللہ اس وقت میں اور کام کر لیتی ہوں. اللہ آپ کو اسی طرح ہمت طاقت دے، آپ کو ینگ رکھے. آپ دعائیں دیں اس وقت بجائے اس کے کہ پھر یہ وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چیزیں نہیں ملی. پھر وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. یہ کتنا ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم دعائیں مانگیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا کتنی ساری دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں، کتنی ساری دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، اور پھر اگر وہ قبول نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس بات سے تیری پناہ کہ میری دعائیں قبول نہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ایسے اعمال نہ کروں، کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کچھ اعمال ایسے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے گناہ کرنا، قطع رحمی، حرام رزق کھانا. تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ یعنی مجھے اس سے بچا کہ میں ایسے عمل کروں جس سے میری دعائیں قبول نہ ہوں، یعنی مجھے ایسے اعمال سے محفوظ رکھنا. چلیں ایک دفعہ اس کو دوبارہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من علم لا ینفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. آمین. چلیں انشاءاللہ میں پہلے کلیئر کر دوں. چلیں اب ہاتھ کھڑا کریں، کون پڑھے گا؟
جی شازینہ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من علم لا ینفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلبی لا یخشع، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، ومن نفسی لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعوتی لا یستجاب اللہ، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. شاباش. یہ اینڈ والا دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں. وَمِن نَفْسٍ ومن نفس لا تشبع لا تشبع، وَمِن دعوة ومن دعوت لا يستجاب لها. لا یستجاب لها، يستجاب یستجاب يستجاب یستجاب excellent لها. لها. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. زنیرہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من علم لا ینفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ویری گڈ. بہت اچھا. بارک اللہ فیک. ثنا آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من علم لا ینفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. شاباش. بارک اللہ فیک. بہت اچھے سے نا. شاباش. چلیں ایسے کرتے ہیں، ہم ریویژن بھی کر لیتے ہیں جو، اور یہ جو دوسری دعا ہے نا ہم نے سیکھی تھی، دعا نمبر 4، اس میں تھوڑے سے لفظ فرق ہے. من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع. تو یہ دونوں تو ایک ہی جیسے، دو ایڈیشنل اس میں چیزیں. جی انشاءاللہ ابھی ہماری کافی ساری دعائیں، 22 دعائیں تو ہماری صرف حفاظت کی ہیں. جی سحر آپ یہ دعا پڑھیں، مانگے بلکہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ماشاءاللہ. بہت اچھا. بہت اچھا آپ نے پڑھا. بارک اللہ فیک کی. جزاک بھائی تزین آپ پڑھیں نیکسٹ والی دعا. جی. اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من شر ما عملت، ہر اس شر سے جو میں نے کیا، ومن شر ما لم اعمل، ہر اس شر سے جو میں نے نہیں کیا. ویری گڈ. بہت اچھا. شاباش. ساجدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من البرص، برس سے، والجنونی، اور پاگل پن سے، والجزامی، اور کوڑ سے، والسیئ الاسقام، اور انتہائی مہلک بیماریوں سے. آمین. آمین. گڈ. گلناز آپ پڑھیے نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے، و ضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے. ویری گڈ. چلیں یہ تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. چلیں جویری آپ اچھا سا پڑھ سکتی ہیں یا اٹک کے پڑھیں گے؟ روانی سے پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں جی. پڑھیں. بسم اللہ. اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیری فرما بردار ہو گئی، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لائی، وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، والیک انبت،
اور تیری طرف رجوع کیا، وبک حاصمت اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا، اللہم انی اعوذ بعزتک اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے، انت الحی الذی لا یموت تو زندہ ہے کبھی نہیں مرتا، والجن والانس یموتون اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھا، گڈ جاب۔ بشرا اشرف آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الحمد اور تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، گڈ جاب۔ جی راہیلہ آپ روانی سے پڑھ سکتی ہیں اس دعا کو؟ ہاں جی پڑھیں، بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من جار السوء برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیبی اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولدین یکون علیہ ربن اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بوجھ ہو، ومن مال یکون علیہ عذابن اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ومن خلیل ما کریعینہ ترانی اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں میری نگرانی کرتے ہوں، وقلب یرعانی اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، ان ارعا حسنتاً دفنہا اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، وَإِرَّا سیئاتاً اضاءہا اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ بس یہ دیکھیں وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اوکے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ ترانی۔ ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں سوچی تھی کہ یہ دعا جو ہے نا جتنی ضروری ہے نا اتنی پڑھنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ پڑھتے رہیں گے نا پھر دیکھنا روانی آ جائے گی۔ شائستہ آپ پڑھیے نیکسٹ والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من جہد البلائی آزمائش کی سختی سے، ودرک الشقائی اور بدبختی کے پالنے سے، وسوء القضائی اور بری تقدیر سے، وشمامت الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ آخری دوبارہ پڑھیں، شماتت الاعداء، وشماتت الاعداء۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ چلیں قرۃ العین آپ پڑھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من منکراتی برے، الاخلاقی اخلاق سے، والاعمالی اور اعمال سے، والاہوائی اور خواہشات سے۔ ویری گڈ۔ چلیں آج ساری دعائیں ایک دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ ریویژن ہو جائے۔ ندا، ہو ندا کا بیبی رو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کو مائک لینا ہے۔ نیپا جی ان کو وہ استاذہ اسٹیئرس پہ جانا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من الفقر فقر و فاقہ سے، والقلت اور قلت سے، والذلت اور ذلت سے، واعوذ بک اور تیری پناہ مانگتا ہوں، من ان اظلم اس سے کہ ظلم کروں، او اظلم یا ظلم کیا جاؤں۔ بارک اللہ فیک۔
چلو آپ کو تو ڈبل شاباش، بچے کے ساتھ ماشاءاللہ دعا بھی مانگ لی. سائمہ کامران، جی سائمہ. جی اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من شر سمعی اپنے کان کی برائی سے، ومن شر بصری اور اپنی آنکھ کی برائی سے، ومن شر لسانی اور زبان کی برائی سے، ومن شر قلبی اور دل کی برائی سے، ومن شر منی اور شہوت کی برائی سے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلیے الحمدللہ آج ہماری ساری دعاؤں کی ریویژن ہوگی. اللہ مبارک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم ایوری ون، آپ سب کے آنے کے لیے اور ہمیں موقع دینے کے لیے کہ آپ کو دعائیں سکھا سکیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. اور میں نے نوٹ کر لیا آپ نے دجال کی دعا میں انشاءاللہ چیک کروں گی، میرے خیال میں جو حفاظت کی دعا ہے اس میں دجال کی دعا بھی ہے اور نیت کے خلوص کی دعا بھی کرا دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس 30 ڈیز ہے نا، اور دعائیں حفاظت کی 22 ہیں، تو 8 دعا جو ہیں وہ میں انشاءاللہ رینڈملی سلیکٹ کر کے نا، جو مجھے لگے گا کہ آپ، ایک تو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے گفٹ دعا ہے جو میں آپ کو 30th ڈے پہ کرواؤں گی، اور باقی انشاءاللہ آپ لوگ سجیشن دے سکتے ہیں. سیشن ایوری ڈے ہوتا ہے 7 to 7:30 PM نیو یارک ٹائم پہ. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.